खुदावंद यसुस मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं पास्टर साहब के साथ। पास्टर शजील खान साहब, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आज हम क्रिसमस स्पेशल को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि कंवारी से खुदा के बेटे की पैदाइश की आलमगीर गवाही। जब हम आलमगीर गवाही की बात करते हैं तो खुदा का कलाम तो यकीनन बहुत मुद्दतों से सहाइफ अंबिया में भी वो गवाही दे रहा है और नबूवतों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। मगर जब हम आलमगीरियत की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया के बारे में बात कीजिए और तहज़ीबों के बारे में बात कीजिए कि वो किस तरह से गवाही देते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कंवारी से पैदाइश की। शुक्रिया सिस्टर, जो है वो काफ़ी वसी मौजू बनता है इसका। तो बहुत जो है वो ये एक ऐसी बात है जिसमें हम यानी इसको महदूद नहीं कर सकते। ये वाक़ई दुरुस्त। जो है वो ऐसा मामला है। और खुदा के बेटे की पैदाइश, ये आलमगीर गवाही वाक़ई है। और तब से है जब से मसीह पैदा हो गया। क्योंकि उसके बाद से बेशक मसीह ने क्रिसमस नहीं मनाया, मसीह के शागिर्दों ने भी क्रिसमस नहीं मनाया, 3 सदियों तक नहीं मनाया गया। लेकिन उसकी जो है वो कुछ ना कुछ सूरत मौजूद थी कि लोग उसको सेलिब्रेट करते ही करते थे। और अब तो साल में एक बार मनाते हैं। 3 सदियों तक तो जो है वो नहीं मनाया गया, साल में एक बार। वो तो हर रोज़ मनाते थे। उनकी जो गवाही है, उनके खतूत में जो आबाए कलीसिया हैं, बुज़ुर्गान कलीसिया या चर्च फादर्स जिन्हें कहा जाता है, वो और जो तारीख़ी सबूत मौजूद हैं, वो उनके जहाँ-जहाँ रिहाइश थी इब्तदाई कलीसियाओं की, जहाँ-जहाँ इब्तदाई मसीही रहे हैं, खुफ़िया तौर पर और जो बज़ाहिर भी रहे, उन्होंने अपने खुफ़िया जो उनकी गारें थीं, जो छुपे हुए उनके तहख़ाने थे, जहाँ-जहाँ भी वो रहे हैं, इज़हार सानी के बायस, वहाँ उन्होंने दीवारों पर इन चीज़ों को कंदा किया है। उन्होंने तहरीर किया है, तस्वीर बनाई कि हम मसीह की पैदाइश की खुशखबरी हर रोज़ मना रहे हैं। आमीन। और जब वो खुदावंद की पाक इशा में शरीक होते थे, पाक मेज़ में शरीक होते थे, तो उसके जी उठने की भी यादगारी मनाते थे और उसकी पैदाइश को भी सेलिब्रेट करते थे। ज़बरदस्त। तो इस वजह से ये गवाही जो थी वो लामहदूद हद तक फैली हुई थी। अब रही जो बात कि उसका जो आपने पहले सवाल किया कि दूसरी तहज़ीबें इसके बारे में क्या कहती थीं, जो खुदा के कलाम से नावाकिफ़ होते हुए भी या खुदा के कलाम से दूर होते हुए भी इसकी गवाही देती थीं या नहीं। तो बेशक हम इसमें से चंद जो है वो तहज़ीबों पर बात करेंगे। हालाँकि बहुत सी तहज़ीबें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो मिस्री तहज़ीब है। और मिस्री तहज़ीब में इस बात के लिए जो गवाही है वो मैं बताने से क़ब्ल बाइबल मुक़द्दस का जो है वो एक हवाला जो है वो रेफ़रेंस ज़रूर पढ़ूँगा, ताकि हम इस बात को और बेहतर तौर पर समझ सकें। और जो क्रिसमस पे लाज़मी कहीं न कहीं पढ़ा जाता है। दुरुस्त। लूका की मार्फ़त लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत है। और फ़रिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये सिर्फ़ आलमगीर गवाही नहीं है, ये आसमानी गवाही भी है। आमीन। ठीक है? आसमान से गवाही चली है और फिर जो है वो हमारे आलम में फैल गई। ठीक है? ये 2 जहानों की गवाही, यानी जो हमारा जो कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, ज़मीनी जहान है, उसमें भी ये गवाही है, आलमगीर गवाही जिसे कहा जाएगा। और फिर आसमानी जहान जो खुदा का जहान है, वहाँ की ये गवाही है। वहाँ से ये गवाही चली है और फिर हमारे आलम में आई है। ठीक है? तो ये आलमी सतह की गवाही से बढ़कर है। इस गवाही को हम यानी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? जैसे कि हम मिसाल देते हैं, मैं अक्सर जो है वो इस बात पर जो है मिसाल देने की कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत अपनी समझ के मुताबिक, कि अगर कहीं किसी की ज़िंदगी ख़तरे में होती है, तो एम्बुलेंस में उसको डाला जाता है। और फिर जो ट्रैफ़िक के कवानीन और कायदे होते हैं,
ان کو مد نظر نہیں رکھتی وہ ایمبولینس، وہ اپنا سائرن بجاتے ہوئے وہ بس سپاٹے بھرتی ہوئی جو ہے وہ کیا ہے، وہ زناٹے سے نکلتی چلی جاتی ہے روڈ کے اوپر. درست. سگنل اس کو روک نہیں سکتے. کیا روک سکتے ہیں؟ کوئی ٹریفک پولیس والا اسے روک نہیں سکتا، کوئی سارجنٹ اسے نہیں روکتا. اور وہ جان بچانے کے لیے وہ تیزی سے سفر کرتی چلی جاتی ہے. ایمبولینس لفظ ہی ایک گواہی ہے بذات خود اپنے اندر کہ وہ جان بچانے کا کام کرنے والی چیز ہے. درست. ٹھیک ہے. تو ایک شخص کی زندگی یا کچھ افراد کی زندگی بچانے کے لیے جب جو ہے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ہم یہ عمل زمین پر کر سکتے ہیں، تو جب پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہو، تمام انسانوں کی زندگی خطرے میں ہو، اور ان کو بچانے کے لیے انسانوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہ ہو کہ انسانوں کو بچا سکے، تو پھر کسی اور کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا، اس میں مداخلت کرنی پڑے گی، جو کہ اس جہان سے نہیں ہے. جو اس جہان کا نہیں ہے وہ اس جہان میں آئے گا، اپنی ایمبولینس لے کر آئے گا اور اس انسانی دنیا کو بچانے کا کام کرے گا. اور کوئی قانون، کوئی طریقہ کار، کوئی ٹریفک سگنل، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. کوئی شریعت، کوئی حکم، کوئی بھی قانون، کوئی اصول اسے روک نہیں سکتا. صحیح. یہی بات تھی کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور روح القدوس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. جو قدوس ہستی ہے، جو قدوش ہے، جو قدیشہ ہے، وہاں سے کچھ آ رہا ہے. وہ زمین پہ نہیں ہوتا، وہ اس جہان میں نہیں ہے، وہ چیز وہ آسمان سے آتی. اس وجہ سے تمام جو انسانی بایولوجیکل قوانین تھے، سائنسی قوانین ہیں، ان کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا. ان کو یک طرف رکھ کر پھر خدا جو ہے وہ یہ سارے نظام پیدا کرتا ہے. یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. مقدسہ مریم کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش وقوع پذیر ہوتی ہے. صحیح. لیکن خدا اس کے بارے میں پہلے سے اشارہ جات دے چکا تھا. یسایہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں خدا پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ پہلا جو ہے وہ ثبوت ہے. میں مصری تہذیب پر جانے سے پہلے عبرانی تہذیب میں اس کا ثبوت کی بات کر دیتا ہوں. زبردست. ٹھیک ہے. تو وہ قدیم عبرانی ثبوت تھا جو کہ نبوت کی صورت میں تھا، اور اس کی بنیاد نبوتی تھی. اور اس کے بعد پھر اسی کتاب میں یسایہ 9ویں باب کی 6 آیت میں بھی کچھ ایسی ہی بات لکھی گئی تھی کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. آمین. ٹھیک ہے. تو بخشش جو ہوتی ہے وہ بڑے کی طرف سے ہی ہوتی ہے. درست. ٹھیک ہے. تو اس نے بخشش ہم پر کی، ہمیں دی بخشش بیٹے کی صورت میں، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کا کبھی ختم نہ ہوگا یا آخر نہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ خدا پہلے سے گواہی دے رہا تھا، اور یہ قدیم عبرانی تہذیب کا حصہ ہیں. اور آج سے 2750 سال پہلے، یعنی مسیح کی پیدائش سے تقریباً 750 سال پہلے، یسایہ نبی نے اس گواہی کو لکھ دیا، یا اس ثبوت کو لکھ دیا، اس پروفیسی کو، اس نبوت کو لکھ دیا. اور ایسا ہی ہوا. وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ قدیم عبرانی تہذیب میں بھی ایک ثبوت موجود تھا جو اس بات کی بنیاد بنی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر ہم اس میں آ جائیں، مصری تہذیب کی بات کریں، تو مصری تہذیب میں ان کے جو جتنے بھی میتھولوجیکل یا ان کے دیوی دیوتاؤں کا نام تھا یا تصورات تھے، ان میں ان کا ایک دیوتا ہے ہورس، جو کہ آئسس دیوی سے پیدا ہوا تھا. تو اس کے ہاں بھی اس کا جو بیٹا ہورس پیدا ہوا تھا، وہ اس کے شوہر کے قتل ہونے، اوسیرس، اس کے شوہر کا نام اوسائرس یا اوسیرس بھی اسے کہا جاتا ہے، تو اس کا شوہر بھی ایک دیوتا تھا. تو وہ کیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا، اور اس کے قتل کے کافی عرصے کے بعد اس کا بیٹا ہورس پیدا ہوا تھا، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. تو اس لیے یہ تصور ان میں موجود تھا مصری تہذیب میں کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے، یعنی ان کے الہیاتی نظام کے مطابق یا ان کی علم الہیات کے مطابق، کہ کوئی بھی جو ہے وہ دیوتا یا دیوی جو ہے وہ
الہیاتی سلسلے کے تحت یا نظام کے تحت جو ہے وہ کنسیو کر سکتے یا حاملہ ہو سکتے ہیں، اور ان سے اولاد پیدا زمین پر ہو سکتی، انسانی صورت میں پیدا ہو سکتی، اور اس بات کو وہ مقدس تعلیم مانتے تھے مصری لوگ، کہ اگر کوئی دیوتا پیدا ہوا ہے کسی بھی انسان کے ہاں تو وہ کیا ہے، ایک مقدس تعلیم ہے، وہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے اور بڑی عزت سمجھی جاتی تھی اس کی۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی ہے بیت لحم میں، تو وہاں سے ان کو خطرہ ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہیرودیس نے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ 2 سال تک کی عمر کے لڑکے جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، نومولود سے لے کر 2 سال تک کے بچے۔ تو خدا یوسف کو فرشتے کے وسیلہ سے خواب میں یہ حکم دیتا ہے کہ تو یہاں سے کہاں چلا جا، مصر کو چلا جا، درست۔ ٹھیک ہے، اور جب تک میں نہ کہوں وہیں ٹھہرے رہنا۔ تو مصر میں جا کے کیا انہوں نے یہ بات نہیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ کنواری سے پیدا ہوا ہے، جو ہمارا بیٹا ہے یہ کنواری سے پیدا ہوا ہے؟ صحیح۔ تو کیا وہ ان کی عزت اور قدر نہیں کرتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے۔ وہ ان کو یقیناً اب جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچرز لگے ہیں، کچھ جو ہے وہ چند ایک جو کہہ لیجئے کہ مسیح کے دیوانے ہیں، وہ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مصر میں جو چیز موجود ہو کہ مسیح کے بارے میں لوگوں کا اس وقت کیا نظریہ تھا جب جو ہے وہ وہاں پر مصر میں یہ ہجرت کر کے گئے بچپن میں۔ درست۔ تو میری یہ سوچ یہی ہے، میرا یہ اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اس بات کو ضرور بیان کیا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ عبرانی تھے، یہ جو ہیں یہ پہلے بھی مصر سے ان کا گہرا رشتہ رہا ہے، یوسف کے زمانے میں بھی وہاں پر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر 430 برس یہ غلامی کی حالت میں ایک طرح سے گزارے انہوں نے، اور پھر جب وہاں سے نکلے ہیں تو وہ بھی یہ آتے جاتے رہے ہیں، درست۔ اور مسیح کی آمد تک، مسیح کی پیدائش تک بھی یہ لوگ جو ہیں وہاں پر آنا جانا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ سفر جو تھا وہ بہت نزدیک تھا ان کا۔ سب سے قریب ترین ملک جو اسرائیل کے تھا وہ مصر ہی تھا، جی ہاں۔ اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں نکل کے چلے جاتے تھے، یہ ایشیا سے نکلتے تھے اور افریقہ میں جو ہے وہ چلے جاتے، جو ہے وہ صرف تھوڑا سا جو ہے وہ قطع پار کر کے۔ تو وہاں پر انہوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ یہ بیٹا ہمارے اس طرح سے پیدا ہوا ہے، ہم عبرانی ہیں اور ہم داؤد کی نسل سے بھی ہیں۔ تو داؤد کی نسل جو تھی وہ بہت مشہور تھی، اور اب سوچئے کہ اس چیز کو میں جو ہے وہ دوسری تہذیبوں پر لے کر آتا ہوں، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو بائبلی تہذیب کی جو اس میں پوشیدہ بھید ہے نا مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، تو وہ گواہیاں ہیں۔ جیسے آپ نے عالمگیر گواہی کی بات کی، تو یہ جو ہے وہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ موضوع ہے کہ واقعی گواہیاں کس کس طرح سے ہیں۔ خدا کے کلام کو اگر ہم سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اس پر ہم تحقیق شروع کر دیں تو اس میں اتنی گہرائیاں، اتنی سچائیاں نکلتی چلی آئیں گی کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، اور اس میں شاید ہم الف بے پہ جانیں گے بمشکل۔ ہندو تہذیب میں بھی ان کے ہاں کرن یا کرنا جو ان کا دیوتا ہے وہ بھی اپنی ماں کنتی کے ہاں پیدا ہوا تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے ایک دیوتا سے جو ہے وہ لڑائی کر لی کنتی ماں نے، تو شکنتلا بھی شاید اسی کو کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن کنتی اس کا نام تھا۔ تو اس کے ہاں جو ہے وہ کرن یا کرنا پیدا ہوا تھا، وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اسی طرح جو چینی تہذیب ہے، چینی تہذیب میں شو جنگ نامی جو ہے وہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں، بک آف ڈاکومنٹس کہلاتی ہے، جو قدیم زمانے کی جو ہے وہ کتاب ہے، جو ان کی بڑی جو ہے پرانی بک ہے، اس میں ایک جو ہے بزرگ ہستی کے ایک کنواری سے پیدا ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو دنیا میں امن و سلامتی لائے گی۔ صحیح۔ یہ اتنے ہی جملے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بزرگ ہستی ایک کنواری سے پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے دنیا میں امن و سلامتی آئے گا، اور یہ جو ہے وہ اسے ایک نبوت کے طور پہ وہ مانتے ہیں، وہ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن و سلامتی کس کی وجہ سے آیا ہے۔ رومی تہذیب میں جو وہ بھی تقریباً کیونکہ یونانی تہذیب کے بہت قریب ہے یا اسی کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فرق شکل ہوتی ہے، جی ہاں۔ تو ان میں جو ہے وہ کوئی اور دیوی دیوتا کے بارے میں ذکر نہیں تھا، لیکن ان کا ایک شاعر تھا جو مسیح کی پیدائش سے سمجھ لیجئے کہ کوئی 70 سال پہلے پیدا ہوا، 70 قبل مسیح سے 19 قبل مسیح تک اس کی زندگی تھی، ٹھیک صحیح۔ ہے، جس کا نام ورجل تھا۔ تو اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا جس کو فورتھ ایکولوگ کہا جاتا ہے،
تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ ایک کنواری سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو دنیا میں امن اور سلامتی لائے گا. صحیح، ٹھیک ہے، اس نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی شاعری کی کتاب میں. صحیح، صحیح. تو اس کو ابتدائی کلیسیا کے لوگ اور ارلی چرچ فادرز یا آبائے کلیسیا اس کو پیگن پروفیسی آف کرائسٹ کے نام سے اس کو ہر روز پڑھا کرتے تھے. اس کو ٹائٹل دیا ہوا تھا پیگن پروفیسی آف کرائسٹ، کہ مسیح کے بارے میں جو ہے وہ بت پرست قوموں میں سے گواہی یا نبوت. تو وہ جو ہے وہ یعنی اس نے کیسے لکھ دی یہ بات، اس کے ذہن میں کیا بات آئی کہ اس نے یہ بات لکھ دی، یہ ایک الگ بحث بن جاتی. لیکن یہ سب چیزیں موجود تھیں، اور ایسے دنیا کی اور تہذیبوں میں، اور اگر ہم افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایسی تہذیب ہے، مایا مذہب میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال. وہ کوئی یہ مانتا ہے کہ سورج دیوتا سے جو ہے وہ روشنی سے ایک بیٹا پیدا ہو گیا، وہ ایک کنواری سے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے. تو یہ مسیح کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نے ایک طرح سے پہلے سے آگاہی جو ہے وہ چھوڑ رکھی. اس کو میں ضمیر کی گواہی کہتا ہوں، ضمیر کی گواہی، درست، جس کے بارے میں عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت ہے. عبرانیوں کے نام پولس کا خط، اس کا پہلا باب پہلی آیت. اس میں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، یا کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. آمین، ٹھیک ہے؟ تو اگلے زمانے میں جو بہت قدیم زمانہ ہے، خدا لوگوں کے ضمیر میں یہ باتیں تو پیدا کر ہی رہا تھا نا. خدا خاموش تو نہیں ہو گیا تھا. میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، یوحنا جو ہے وہ 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں، تو اس طرح سے مسیح کے بارے میں گواہیاں موجود تھیں. تو وہ مسیح کو ایک کنواری سے پیدا ہونا دنیا کو قبول کرنے میں کوئی اتنی دقت نہیں تھی، کیونکہ ان کے مذاہب میں جو غیر اقوام تھیں، جو بت پرست اقوام تھیں، ان میں یہ باتیں موجود تھیں. ان کو خدا کے بیٹے کو قبول کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. صحیح. ہم، مگر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی عالمگیریت یا اس کی اس طرح سے جو ہم تناظر میں جا رہے ہیں کہ مصری کانسیپٹ بھی تھا، یونانی کانسیپٹ بھی تھا، تو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کچھ یونیک محسوس نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ یوں محسوس کریں تو یہ ساری چیزیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور خدا کا کلام پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ متھ کیا ہے اور سچائی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمارے آڈینس کی آسانی کے لیے اس بات کو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو کنواری سے کیسے یونیک کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کی انفرادیت دوسروں سے اس وجہ سے ہے، یا یہ منفرد اس وجہ سے ہے کہ ان کے ہاں کوئی کروسیفکشن نہیں ہے. دوسرے تمام جو کنواری خواتین سے پیدا ہوئے، جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ مذاہب تھے، ان میں کسی کے ہاں کوئی دیوتا پیدا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو ان کا تصور ہے یہ، تو اس میں کسی میں کروسیفکشن نہیں ہے. صحیح، وہ جنگ کرنے والے تھے، وہ امن و سلامتی جنگ کے وسیلے پیدا کرنے والے تھے. وہ دوسروں کو مار کر جو ہے وہ امن و سلامتی پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو آ رہا ہے، جو کنواری لڑکی مریم ہے، اس سے جو پیدا ہو رہا ہے، جو ابن خدا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ جنگ کرنے نہیں آیا. صحیح، اگر وہ چاہتا تو جو ہے وہ 12 تمن فرشتوں کے منگوا لیتا لڑنے کے لیے، جی ہاں، پر میری بادشاہی آسمان کی ہے یا یہاں کی نہیں ہے. اس کے کہنے کا مطلب تو یہی تھا. جی ہاں، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہاں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا. میں تو تمہیں جو ہے وہ اس جنگ سے، جو روحانی جنگ ہے، اس میں کیا ہے، میں جیتنے آیا ہوں. ان سے لڑنے آیا ہوں جو روحانی فوجیں ہیں، جو شرارت کی روحانی فوجیں، میں ان سے جنگ کرنے آیا. ٹھیک ہے، ان سے، ان کو اس نے صلیب پر کیا ہے، ان کا برملا تماشا بنایا تھا. صلیب پر اپنے آپ کو کیلوں سے جڑوا کر وہ کیا ہے، ان کا برملا تماشا بناتا ہے، جو کیا ہے، روحانی فوجیں، جو شرارت کی روحانی فوجیں. اس لیے یہ ان سے منفرد ہے، کنواری سے اس کا پیدا ہونا ان سے منفرد ہے. اس وجہ سے یہ انفرادیت ہے. اور اس کے بعد اس کی انفرادیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ مرے تو ختم ہو گئے، لیکن یہ مرتا بھی ہے اور پھر اپنے دعوے کے مطابق 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی بھی اٹھتا ہے.
Praise the Lord. تو کروسیفکشن اور ریزوریکشن یہ اس کی انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ جو کنواری لڑکی سے پیدا ہوا، کنواری عورت سے پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ بالکل منفرد ہے۔ اس وجہ سے تو اس کا جو ثبوت یا بنیاد رکھی گئی وہ نبوت پر رکھی گئی، آمین۔ جو خدا کے الہام سے تھی، جو خدا گاڈ بریتھڈ یعنی خدا کے سانس سے آنے والی جو نبوت تھی وہ ہے۔ کوئی اور چیز یا کسی اور کی عقل مندی کے باعث یا انسانی جو دانا تھے، سیجز تھے، ان کی لکھی ہوئی کوئی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ تو الہام تھا جو انبیاء پر ہوا، جو ان کی طرف سے بھی نہیں تھا، جو ان کو دیا گیا، جس میں کوئی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جو وقت ہے، ہمارے جو یکجہتی وقت ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ایک ہی پہلو کا وقت ہے ہمارا، چلتا ہے بس، جو سیدھی لکیر کی صورت میں چلتا ہے، اور خدا ہمارے وقت سے بالاتر اور ماوراء ہے۔ وہاں سے آنے والا کلام جو تھا وہ ہماری ڈائمنشن میں داخل ہوا انبیاء کے وسیلے، تو ان کے تو ذہن کے جو ہے وہ 14 طبق کھل گئے ہوں گے، درست۔ تو جو آج دنیا کے بھی 14 طبق کھول رہا ہے، ہر زمانے میں یہ دنیا کے 14 طبق کھولتا رہا۔ جو آبائے کلیسیاں ہیں، بزرگان کلیسیا یا چرچ فادرز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اور جو تاریخی ثبوت موجود ہیں، وہ ان کے جہاں جہاں رہائش تھی ابتدائی کلیسیاؤں کی، جہاں جہاں ابتدائی مسیحی رہے ہیں خفیہ طور پر، اور جو بظاہر بھی رہے، انہوں نے اپنے خفیہ جو ان کی غاریں تھیں، جو چھپے ہوئے ان کے تہہ خانے تھے، جہاں جہاں بھی وہ رہے ہیں اظہار ثانی کے باعث، وہاں انہوں نے دیواروں پر ان چیزوں کو کندہ کیا ہے، انہوں نے تحریر کیا ہے، تصاویر بنائیں کہ ہم مسیح کی پیدائش کی خوشخبری ہر روز منا رہے ہیں۔ آمین۔ اور جب وہ خداوند کی پاک عشاء میں شریک ہوتے تھے، پاک میز میں شریک ہوتے تھے، تو اس کے جی اٹھنے کی بھی یادگاری مناتے تھے اور اس کی پیدائش کو بھی سیلیبریٹ کرتے تھے۔ زبردست۔ تو اس وجہ سے یہ گواہی جو تھی وہ لامحدود حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ درست۔ تو جو آج دنیا کے بھی 14 طبق کھول رہا ہے، ہر زمانے میں یہ دنیا کے 14 طبق کھولتا رہا۔ ان گرائے گئے فرشتوں نے اپنی طرف سے بڑی تگ و دو کی ہے کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں پھیلا کر مختلف جو ہے وہ خدا کے کلام کے برخلاف یا پیرالل یا متوازی چیزیں کھڑی کر دیں ہم، تاکہ دنیا کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر یہ بھی ویسے ہی دوسرے مذاہب میں ہو رہا ہے، دوسرے مذاہب میں بھی کنواری سے پیدا ہو رہے ہیں، تو مسیح کون سا انوکھا ہے؟ درست۔ لیکن خدا سے بڑھ کر تو نہیں ہے وہ فرشتے ہیں، بالکل صحیح۔ اس کی حکمت جو ہے وہ ان سے بھی ماوراء ہے، وہ بھی اس کی مخلوق تھے جو بگڑ گئے، کیونکہ خدا نے آزاد مرضی بھی تو دی ہوئی تھی، درست۔ اس وجہ سے وہ بگڑ گئے۔ تو اس لیے وہ اپنے بگاڑ میں ہی جو کچھ ان کی سمجھ میں تھا انہوں نے پھیلا دیا، لیکن خدا نے جب اپنی نبوتیں جو ہے وہ دنیا کو دی ہیں، تو یہ ہمارے ٹائم سپیس سے باہر کا کلام جو ہے وہ ہمارے پاس آیا یا ہمیں دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کو جب سمجھیں تو ہم بھی ملٹی ڈائمینشنل سوچنا شروع ہو جائیں، ہم بھی اس ملٹی ڈائمینشنل ٹائم سپیس میں چلے جائیں، جو خدا کا ٹائم سپیس ہے، ایک طرح سے جو ایٹرنیٹی ہے، جو ابدیت ہے، جہاں پہ ہمارے زمانے کا جو ماضی، حال اور مستقبل ہے وہ بیک وقت عیاں رہتا ہے، کھلا رہتا ہے اس کے سامنے۔ درست۔ تو اس لیے خدا نے جو باتیں کی یا خدا کا جو کلام تھا وہ ماوراء تھا ان لوگوں کی سمجھ سے اور ان کی سوچ سے، حکمت و دانائی سے۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اس نے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس لیے اس کی کروسیفکشن اور اس کی ریزوریکشن اور پھر اس کی اسینشن ٹو ہیون، ٹھیک ہے، آسمان پر صعود فرمانا، ٹھیک ہے، اس کی مصلوبیت یا تصلیب اس کی، پھر اس کی جو ہے جی اٹھنا مردوں میں سے، پھر آسمان پر صعود فرمانا، یہ سب انفرادی حیثیت تھی، یہ منفرد ہے ان سب سے، آمین۔ اس لیے یہ کنواری سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی سلطنت کا آخر ہرگز نہ ہوگا۔ آمین۔ یہ آئے گا جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی وہ آئے گا، اور ہم اسے دیکھیں گے، روبرو دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا۔ تھینک یو۔ آپ نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پھر سے ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں بتایا، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور پاسٹر صاحب، ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے سیلیبریشن ہمیشہ مناتے ہیں، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کیک کاٹے بغیر اس کو سیلیبریٹ کریں، تو میں چاہوں گی کہ آپ پلیز کرسمس کا ہمارے ساتھ کیک کاٹیں۔
व्यूवर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी में आप सब हमारे साथ शरीक रहे। और हम आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं और हम चाहते हैं और दुआ गो हैं कि सारी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के और उसकी क़यामतुल मसीह के और हमारे गुनाहों के छुटकारे पर ईमान लाए और हम सब इसी तरह से निजात पाएं। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिल यकीन।